लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज है, जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहां पहुंच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी कोई, यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों। उधर भी प्रॉब्लम आया, और फिर रूस में जब इनविटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे, और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे तो ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफा हमने कोशिश की, क्योंकि हमें बड़ा फायदा है, खास तौर पे गैस का आगे, और हमारी पहले से हुकूमतें ये गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी, और यहाँ गैस खत्म होती जा रही है। और दूसरा फिर हमने गंदम इंपोर्ट करनी थी उनसे, और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज हो गए। और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफगानिस्तान आप जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हों, हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म अफगानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुए। तो पहले हमें ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही हो गई, कबायली इलाका उजड़ गया, और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस। तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू हुए, और उसके बाद वहां से ये साजिश तैयार हुई। यहां मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। और फिर ये यहाँ से उनके साथ मिल के, यहाँ फिर इनके साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वर्चुअल खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसला तब शुरू हुआ जब मैंने अमेरिका को बेसिस देने से इनकार किया। मैं कभी भी एंटी अमेरिका या एंटी यूरोप नहीं रहा। मेरे डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी अच्छे ताल्लुकात रहे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया, और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ
اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں، مجھے پورا پتہ ہے کہ کیونکہ میرا آنا جانا اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اور انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہے. پہلے کرکٹ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کو میں بہتر جانتا تھا، کیونکہ جدھر میں میچ کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آتے تھے، ضرور اپنی ٹیم کو بیک کرتے تھے. اور اس کے بعد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بننا ہی نہیں تھا اگر آپ اوورسیز پاکستانیز میری مدد نہ کرتے. اور اس کے لیے مجھے پھر جدھر بھی پاکستانی کمیونٹیز تھی ان سے میرا انٹریکشن ہوا. تو جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی، پہلے تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا 9/11 سے، ہمیں اس کے اندر دھمکی کے اوپر، وہ ورڈ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ان کا آرمیٹریج، ان کا کوئی جو بھی تھا، اس نے دھمکی دی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج. پریشر نہیں لے سکا، ایک دھمکی میں ملک کو شامل کروا دیا اس جنگ میں. اور پھر ہم گرتے ہی گئے، ڈیمانڈز ان کی بڑھتی گئیں. پہلے تو کہا تھا لوجسٹیکل سپورٹ دینی ہے، پھر ہم نے پوری اپنی ان کے کہنے پہ فوج بھجوا دی قبائلی علاقے میں. اور اس کے بعد جو پھر پاکستان میں ہوا، آپ یاد رکھیں قبائلی علاقے سے ساری افغان جہاد لڑی گئی تھی. جب ہم نے ان کی پہلے مدد کی تھی سوویت یونین کے اگینسٹ، تو ساری جہاد قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی. تو قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ جہاد بہت اچھی چیز ہے. جب ایک ہمارے ہمسائے ملک میں فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے. اب جب امریکن وہاں پہنچ گئے تو اب ہم انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد تھی، سوویٹس کے خلاف اب دہشت گردی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا وہ روبوٹس تو نہیں تھے؟ ان کو ہم نے پہلے جہاد کے لیے تیار کیا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اور پاکستان نے سب سے بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شرکت کرنے کی. باقی نیٹو الائز بھی تھے، کسی کو یعنی سارے نیٹو الائز اور امریکنز جتنے فوجی اس کے اندر مارے گئے وار آن ٹیرر میں افغانستان اور افغانستان میں، ان ساروں کو سب کو اکٹھا بھی کر لو تو اسے 3 گنا زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے، ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور 80,000 پاکستانی جانیں گئیں، ملک تباہ ہو گیا. تو میرا سارا کنٹینشن یہ تھی کہ ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. ہمیں اپنے ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے. یہاں پرابلم شروع ہو گیا. تو پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے، ہمارا نیبر ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے؟ ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو، کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے، اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں، تو ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے خاص طور پہ گیس کا آگے، اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں، اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم بھی امپورٹ کرنی تھی ان سے، اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان اب جب ایویکویٹ کیا تو ہم آگے جو بیسز ہوں، ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشنز نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا، ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا، ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی، قبائلی علاقہ اجڑ گیا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس، تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہے. اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق، انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر، جولائی اگست میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے یہاں پھر ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو
سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان جنگ میں جتنے امریکی ہلاک ہوئے اس سے 3 گنا زیادہ پاکستانی شہری شہید ہوئے. ہم جنگ میں شامل ہوئے, بم گرتے گئے اور ان کے مطالبات بڑھتے ہی گئے. امریکیوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ حکم کرتے ہیں اور پاکستانی سیلیوٹ کرتے ہیں. امریکیوں کی ڈیمانڈز بڑھتی گئیں. ہم چین سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے کیونکہ چین دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے. ہم روس کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے. روس کے ساتھ گیس پائپ لائن کی بات چل رہی تھی, گندم کے اوپر بات ہو رہی تھی. ہمیں روس سے 30% کم قیمت پر تیل ملنے جا رہا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چین اور روس سے تعلقات بڑھانے پر امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا. ہماری فارن پالیسی پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس ہے, پھر بھی وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر رشیا سے تعلقات استوار کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہی سوچنا ہوگا اور ہماری فارن پالیسی بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. سابق وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانی سے ورچوئل خطاب کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹنے کے بعد انہوں نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی اور اس بار وہ خطاب کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے. انہوں نے ہٹ کیا پاکستان کو کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں, یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی, کہ پاکستان وہ ملک تھا جس میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز, ریوائز فگرز آ رہی ہیں, 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی. ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں. کہ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں, جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں, اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے, ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں گیا, جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے, فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ, ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے, تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں, 54 میں جب تھے وہ ایران میں, تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا, تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے گرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا, اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے امریکنوں کی کمپنیاں تھیں, وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی, وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی.
میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلاتا ہے اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ, یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلاتا ہے ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا ان پاپولر ہو گیا تھا, لیکن جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے, جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے, جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا, جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا, جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی, اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے, لیکن باہر نہیں پتا, آپ کے یورپ میں نہیں پتا, انگلینڈ میں نہیں پتا, انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے, لوگوں کو لکھنا چاہیے, لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے, کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین, اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے, لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز, ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں, لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی, اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا, میں 13-14 سال کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کوئی شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا, اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں. میں
ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے، پبلک آگے، پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا، وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے، سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں. ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم اب پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک گیر مظاہروں کی کال دے دی اور کہا کہ سوشل میڈیا کیمپینز چلائیں اور ہماری ویب سائٹ نامنظور.com پر جائیں اور وہاں کنٹریبیوٹ کریں. انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اینٹی امریکہ یا اینٹی یورپ نہیں رہا.